बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 27 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज दो ख़बरें आपसे शेयर करूंगा। एक है हमारे दुश्मन मुल्क के बारे में और हमारे कश्मीरियों के बारे में, जो कि पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, उसके बारे में। और दूसरी ख़बर फ़्रांस की चीखें निकली हुई हैं। फ़्रांस के सदर की बाकायदा तौर पे चीखें निकली हुई हैं। क्यों निकली हुई हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आज के दिन 27 अक्टूबर है और मकबूजा कश्मीर का और कश्मीर का आज तस्करा ना किया जाए, ये मेरा ख़्याल है कि अपने आप के साथ भी नाइंसाफ़ी है और शहीदों के खून के साथ भी ज़्यादती होगी। 27 अक्टूबर के मैं बता दूं कि 27 अक्टूबर 1947 को जी भारत ने पहली बार मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारी थीं और आया तो था वो पूरा कश्मीर पे हड़प करने के लिए, लेकिन जो मज़ाहमत हुई, मज़ाहमत के नतीजे में पाकिस्तान आधा कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, वो उसके चुंगल में जाने से बच गया और जो मकबूजा कश्मीर में वहाँ पे उसने अपनी फ़ौजें उतारीं और अक़वाम मुत्तहिदा में 2 नंबरी हुई और उसकी करारदादों पे हमने एतबार किया, जंग बंदी पे एतबार किया और आज तक वो ख़ित्ता जो है वो कब्ज़े में है इंडिया के। और इसीलिए आज के दिन को यौम स्याह के तौर पे कश्मीरी मनाते हैं। दुनिया भर में कश्मीरी जहाँ जहाँ हैं वो 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। अब ज़रा अगली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि इन पिछले सिर्फ 30 सालों का मैं बताऊंगा, 70 सालों का नहीं बताऊंगा, 30 सालों का बताऊंगा कि 30 सालों में मकबूजा कश्मीर में हुआ क्या है। पिछले 30 सालों में जी 40,768 जो कश्मीरियों को शहीद किया गया है। 30 सालों में 41,000 शहीद हुए, जिनमें 25,203 जो हैं वो हैं हुर्रियत पसंद जो जद्दोजहद कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और 15,147 जो हैं वो आम शहरी हैं। और अगर इनको देखा जाए जी, और इसमें जी 1988 से 2000 तक की ये 12,396 हुर्रियत पसंद और 10,310 आम शहरी। और इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर में 6,994 जी सिक्योरिटी एहलकार को भी हलाक किया गया। और मकबूजा कश्मीर में 2000 से अब तक भारतीय फ़ौज की तरफ से की गई कार्रवाइयों में 1,10,185 अफराद ज़ख्मी हुए हैं 2000 से अब तक, यानी कि 20 सालों में जो ज़ख्मी हुए वो हैं 1,10,185, और जिसमें 4,847 औरतें बेवा हुईं, 4,848, 11,560 बच्चे यतीम हुए, ठीक है जी, और 11,075 मकानात या दूसरे तामीराती स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। ख़वातीन की बेहुरमती की गई। और अब ज़रा इस पे गौर कीजिए कि 30 सालों में 41,000, ये तकरीबन रोज़ाना जी 4 शहरी जो हैं, 4 कश्मीरी रोज़ाना शहीद हुए हैं। 30 सालों में 41,000 यानी कि रोज़ाना 4 लाशें उठाई गई हैं मकबूजा कश्मीर के वासियों ने। और ये लोग किसके हाथों? भारतीय फ़ौज के हाथों में। इनमें ख़वातीन, जैसे कि हमने बताया कि बच्चे भी यतीम हुए, हज़ारों बच्चे यतीम हुए, हज़ारों ख़वातीन जो हैं वो बेवा हो गईं। और ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों में जो हुआ, और सिर्फ़ एक साल में जी मुख्तलिफ़ वाक़यात में 248-250 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। और ये सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की, जहाँ पे 4 लाशें जहाँ पे रोज़ाना उठाई जा रही हों, और पिछले मुसलसल 30 साल से, और अगर उससे भी पीछे 30 साल चले जाएं तो उसमें भी इससे भी ज़्यादा तादाद बनती है जो कि शहीद किए गए। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही
عالمی طاقتوں کو، اور عالمی طاقتوں کو مشرقی تیمور کا مسئلہ تھا، وہ چونکہ عیسائیوں کا تھا اس لیے وہ حل ہو گیا۔ اس طریقے سے کوئی اور جو نان مسلم کا ایشو ہوگا وہ ضرور حل ہوگا، لیکن یہ چونکہ مسلمانوں کے حقوق کی آواز ہے اور ہندو بنیا بیٹھا ہے، اس لیے اس کو حل نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا کہ آج کے دن یہ ضرور تذکرہ کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، خاص طور پہ سولیڈیرٹی کرنی چاہیے مقبوضہ کشمیر کے ان شہیدوں کے ساتھ، ان غازیوں کے ساتھ، اور پورے کے پورے ہزاروں لاکھوں عوام کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، کہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ان کا حق ملے، آزادی ملے، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں استصواب رائے، جس کو حق رائے شماری کہتے ہیں، ان کی مرضی پوچھی جائے، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جہاں وہ جس کے ساتھ اور جس حالت میں رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا ادروائز کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے بارے میں سب کچھ بتا رہی ہیں، قتل و غارت کے بارے میں بتا رہی ہیں، امریکی تنظیمیں بھی بتا رہی ہیں، برطانوی بھی بتا رہی ہیں، یورپی یونین کی بھی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور جو دوسری با اختیار تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، اور جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، نسل کشی بھی کی جا رہی ہے۔ نسل کشی جب کی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بلکہ اس کا الٹ ہو گیا ہے، لگام ڈالنے کے بجائے اب جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا وہی ماڈل ادھر لے کے آ رہے ہیں۔ ڈیموگرافی چینج کر دی جائے، بے حرمتی کی جائے، ریپ کیا جائے، بچوں کو بھی شہید کیا جائے، اور اب تو یہ ہے کہ پیلٹ گنز استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بینائی ضائع ہو رہی ہے بہت سارے نوجوانوں کی۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو دعا کریں جناب، اور ہم مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد ختم کرے۔ اس کے بعد فرانس جناب، فرانس کے صدر کی چیخیں پہلے تو وہ بہت بڑے بنتے آ رہے تھے، اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور پھر اس گستاخ رسول کے خلاف جو توہین آمیز خاکے جاری کر رہا ہے، اور اس کو ایک ریاستی دہشت گردی کا نام دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں جی یہ انتہا پسند ہیں اور دہشت گرد ہیں، جبکہ مسلمان ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی ریاستی لیول پہ یہاں پہ کوئی انڈیویجول کوئی ایکٹ کرتا ہے تو الگ بات ہے۔ لیکن پاکستان کی میں مثال دے دوں کہ سلمان تاثیر گورنر پنجاب تھے، ان کا مرڈر ہوا تو ان کے مرڈر کرنے والے کو سزائے موت ہوئی۔ اس کے باوجود کہ پریشر بہت تھا، لیکن قانون نے اپنا راستہ متعین کیا، سپریم کورٹ تک گیا معاملہ، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ڈیتھ سینٹینس ہوئی۔ اس کے بعد وہ جو خاتون تھی آسیہ مسیح، وہ بالکل دوسری مثال ہے، اس میں پریشر تھا کہ سزا دیں، لیکن سپریم کورٹ تک کیس چلا، اور جو ثابت ہوا کہ جرم ثابت نہیں ہوا، اس کو بری کیا، اور وہ اس وقت یورپ میں پہنچ چکی ہے، وہ خاتون عورت جس پہ الزام تھا توہین رسالت کا۔ تو پاکستان میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست اور ریاستی ادارے اور ہمارا نظام انصاف، وہ اس حد تک عمل پذیر ہے اور اس پہ گرفت ہے قانون کی۔ لیکن فرانس کے صدر نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب یہ جو کچھ مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی دہشت گردی جو ہو رہی ہے، یہ تو فرانس کی ریاستی پالیسی ہے، اور فرانس کی حکومت اس کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ سرکاری طور پہ یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سے بالکل انڈیا والا ماڈل جناب، انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی سرکاری سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ خواہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو، سکھوں کی نسل کشی ہو، عیسائیوں کی نسل کشی ہو، اس میں انڈیا کی پالیس شامل ہوتی ہے۔ انڈیا ہندوؤں کے علاوہ باقی سب کی عبادت گاہیں غیر محفوظ، ان کو مسمار کیا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ
انڈیا میں انڈین حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، ریاستی اداروں کی سرپرستی میں ہوتا ہے، تو یہی کام اب یورپ میں پہنچ چکا ہے، فرانس میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں لیکن جبکہ از خود ہیں، فیٹف میں یہ ہمیں الزام دیتے ہیں جبکہ اصل کام یہ خود کروا رہے ہیں، اور ریاستی مشینری اور ریاستی جو حکومتی مشینری اور ریاست کے اداروں کے ماتحت ایک ملک کا صدر کہہ رہا ہے کہ جناب میں ان کے ساتھ ہوں، جو کچھ یہ ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے۔ تو خیر مختلف ملک جو ہیں جی فرانس کی مصنوعات پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ عرب ملکوں میں بھی عوام میں یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، گو کہ حکومتی سطح پہ مایوس کن صورتحال ہے، لیکن پبلک جو ہے اس کو بائیکاٹ کر۔ ترکی نے بھی فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، پاکستان میں بھی ہو گیا ہے، اور عرب کنٹریز میں بھی ہو گیا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ اب فرانس نے یہ اپیل کی ہے کہ جناب ہمارا سوشل بائیکاٹ کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشی بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے جناب ان کی اتنی سی وہ ہے کہ وہ ہمت کہ جیسے ہی پیسہ اور معیشت کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کا ہوش ٹھکانے آتے ہیں، اور اب شاید میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ورنہ یہ چیز رکنے والی نہیں ہے۔